बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। KSE अमरीड इंडेक्स 250 पॉइंट्स कमी के साथ 63,900 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। 63 करोड़ 61 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ। मजमूई तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी देखी गई। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक थे, सरमायाकार मुताद हो गए, सियासी हलचल है, सियासी गहमा गहमी है, इसकी वजह से सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ। और आज इंट्राडे में हाई पोजीशन अमरीड इंडेक्स की थी 64,500 की और लो पोजीशन 63,800 की रही। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन अलग है, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन अलग है, फिर जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अमन अमान की ख़राब सूरत हाल भी एक वजह है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर मंदी का असर देखे गए और ऑयल एंड गैस सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर शेयर्स का ज़्यादा लेन देन हुआ। बहरहाल आइंदा वाले दिनों में IMF से अगर रकम मिल जाती है, रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाते हैं, तो ये तवक्को है कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी। 100 इंडेक्स की पोजीशन मजीद बेहतर होगी और फिर आइंदा वाले दिनों में इस्लामिक बॉन्ड्स का भी इजरा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, तो ये भी एक इम्पैक्ट होगा जो मार्केट को बेहतर करेगा, तेज़ करेगा। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट में डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा है। इंटरबैंक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग डॉलर 22 पैसे सस्ता हुआ, 281 रुपये 22 पैसे कमी के साथ 281 रुपये की सतह पर ट्रेड हुआ। इंटरबैंक मार्केट में खुशाइन बात है, जिस तरीके से हुकूमत कोशिशें कर रही है कर्जे रोल ओवर करने के लिए और IMF से मुज़ाकरात जल्दी हो जाए। 11 जनवरी को IMF के साथ मीटिंग है और हमें ट्रांच मिल जाएगी तो यकीनन आइंदा वाले दिनों में रुपये की कदर में मजीद बेहतरी आएगी और डॉलर सस्ता होगा। वैसे एक्सचेंज कंपनीज ये प्रेडिक्ट कर चुकी हैं कि डॉलर 260-265 के अराउंड हो सकता है आइंदा वाले 3 से 4 महीनों में, लेकिन इसके लिए रिजर्व्स का बेहतर होना ज़रूरी है। मैं एक मुताला कर रहा था तो फिर मैंने उस मुताले के अंदर देखा कि पाकिस्तान की जो रिजर्व हैं इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 13.5 बिलियन डॉलर है मजमूई तौर पे। और अगर मैं स्टेट बैंक के रिजर्व्स की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली स्टेट बैंक के रिजर्व्स अप्रॉक्सीमेटली 8.5 बिलियन डॉलर्स हैं। चाइना के रिजर्व्स 3200 बिलियन डॉलर्स हैं। इंडिया के रिजर्व्स 600 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गए। बांग्लादेश के रिजर्व्स अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से बहुत पीछे है, बांग्लादेश से भी हम लोग पीछे हैं। खाली स्टेट बैंक के रिजर्व्स अगर मैं 8.5 बिलियन डॉलर्स को उठाऊं, स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं इसमें 3 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स सिर्फ सऊदी अरब के हैं जिन्होंने हमें दिए हुए हैं 3 अरब डॉलर कि आप अपनी जेब में रखें, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 अरब डॉलर UAE ने आपको रोल ओवर करके देने हैं। कल वज़ीर आज़म ने ख़त लिख दिया है UAE गवर्नमेंट को कि इसको आप रोल ओवर कर दें 1 साल के लिए 3% पे, 1 अरब डॉलर पे 3% आप इंटरेस्ट रेट देंगे, 1 अरब डॉलर पे आप 6% इंटरेस्ट रेट देंगे। 2 अरब डॉलर UAE के हैं, इसके अलावा 1.5 से पौने 2 अरब डॉलर चाइना के हैं। तो चंद करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के पास है, वो भी बायलैटरल लोन्स हैं। यानी फना या कोई भी कमर्शियल बैंक आप ले लें, कमर्शियल बैंक ले लें कोई भी चाइना का, आपने उससे लोन लिया 6 महीने के लिए, फिर आपने उसको वापस कर दिया, फिर आपने उससे दोबारा ले लिया, इसको बायलैटरल लोन्स कहते हैं। उस पर भी शरह सूद देनी होती है। तो रिजर्व्स की ये पोजीशन है हमारी। IMF के प्लान में हैं तो सोवरेन डिफ़ॉल्ट से बच गए। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो हम पहले कर चुके हैं क्योंकि ना हम अपने मुकामी कर्जे दे सकते हैं ना हम अपने बैरूनी कर्जे दे सकते हैं। तो ये पोजीशन है इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान की। चाइना के रिजर्व्स कहाँ हैं, इंडिया के रिजर्व्स कहाँ हैं, बांग्लादेश के रिजर्व्स कहाँ हैं और पाकिस्तान के रिजर्व्स कहाँ हैं। और आइंदा वाले दिनों में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है। अप्रॉक्सीमेटली 25 बिलियन डॉलर यानी 25 अरब डॉलर पाकिस्तान ने कर्जे अदा करने हैं इस साल, जिसमें इंटरनेशनल बॉन्ड्स की पेमेंट्स भी शामिल हैं। अगर वो कर्जे रोल ओवर हो जाते हैं, बायलैटरल लोन्स रोल ओवर हो जाते हैं, तो 12 से 13 अरब डॉलर तो पाकिस्तान ने हर सूरत अदा करने ही है। फिर IMF ने कहा है कि अपने रिजर्व्स को आप बेहतर करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, इसीलिए FDI के लिए कोशिशें कर रहे हैं, कर्ज़ों के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत ने चाइना के 2 कमर्शियल बैंकों से भी रब्ता किया है, लेकिन बहरहाल अभी वो डील फाइनल हुई है 600 मिलियन डॉलर्स के लिए। अब देखा आइंदा वाले दिनों में क्या प्लान्स होते हैं, लेकिन बहरहाल चैलेंजेस बहुत हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स जब तक बेहतर नहीं होंगे, हमारा जो ट्रेड साइकिल है, हमारे जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर बहुत मुश्किल से होंगे, बल्कि शायद नामुमकिन है। और इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, SIFC कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से रिजर्व्स को बेहतर कर ले FDI की सूरत में। और आइंदा वाले दिनों में हो सकता है कि सऊदी अरब बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ले रिफाइनरी सेक्टर के अंदर, रेकोडिक के अंदर, ये तवक्कुआत हैं, लेकिन बहरहाल अभी इसमें वक्त है। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा रेमिटेंसेस। एक्सपोर्ट टारगेट पाकिस्तान ने बजट में रखा है 30 बिलियन डॉलर्स और रेमिटेंसेस का टारगेट रखा है 33 बिलियन डॉलर्स। रेमिटेंसेस हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। हमने एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंस का टारगेट रखा, जो कि हमें नहीं रखना चाहिए था। मुआशी माहिरीन कहते हैं
کہ ایکسپورٹ کو بہتر رکھنا چاہیے, ایکسپورٹ کا ٹارگٹ بہتر رکھنا چاہیے. بہرحال $40 بلین کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے تھا اور پھر بجٹ میں رکھنا چاہیے تھا. بہرحال ہم نے $30 بلین کا ٹارگٹ رکھا اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ بھی بیٹ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ جتنے توانائی کے چیلنجز ہیں, جتنے ہمارے ڈالر اور روپی کی پیرٹی ڈسٹرب رہی ہے, تو اس سے تو گزشتہ حکومت نے جو $30 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ بھی ہم اچیو کر لیں, بڑی بات ہے. ریمیٹنسز ہم نے $33 بلین رکھی, یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم سال کے اختتام تک اتنا حاصل کریں گے. تو بیچ میں جو ڈالر بے قابو ہوا تھا, انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کا الگ ریٹ تھا, اوپے مارکیٹ میں الگ ریٹ تھا, گوئے مارکیٹ میں الگ ریٹ تھا, اس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز ڈسٹرب ہو گئی. بہرحال اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دسمبر 2023 میں ترسیلات زر کتنی آئیں اس کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے ریمیٹنسز میں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $2 ارب 40 کروڑ وطن بھیجے ہیں. ترسیلات زر نومبر 2023 کے مقابلے میں, یعنی ایک مہینے کے مقابلے میں, نومبر 2023 میں ترسیلات زر کم تھیں اور دسمبر میں اور بہتر ہوئیں. اس کے مقابلے میں 5% کا اس میں اضافہ ہوا. ترسیلات زر دسمبر 2022 میں, یعنی ایک سال پہلے, یعنی اگر دسمبر 2023 کے مقابلے میں دسمبر 2022 کی بات کروں تو 13% اضافہ ہوا ہے. دسمبر 2022 کے مقابلے میں دسمبر 2023 میں ترسیلات زر میں بہتری آئی ہے, لیکن اگر میں مجموعی طور پہ بات کروں تو اس میں کمی آئی ہے 6 ماہ میں. بہرحال ریمیٹنسز کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کو جو ریٹ, جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے, اس کا جو گیپ ہے, اس کو مینٹین کرنا ہوگا اور گرے چینل کو آپ نے سبوتاژ کرنا ہوگا, کریک ڈاؤن کرنا ہوگا اسپیکولیٹرز کے خلاف, جو کہ کر رہے ہیں. اسی کی وجہ سے ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا پروگرام میں اسٹیٹ بینک نے جو قومی بچت اسکیمیں ہیں اس حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. قومی بچت سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کی شرح میں 8.37% کمی واقع ہوئی ہے. جب سرمایہ کاری کمی جو ہو رہی ہے قومی بچت اسکیموں میں, اس کی بنیادی وجہ ہے شرح سود 22% شرح سود کی وجہ سے قومی بچت اسکیموں کا جو منافع ہے اس میں کمی ہونا شروع ہوئی ہے, اس کے ریشو میں کمی ہونا شروع ہوئی ہے, اس کے انفلوز میں کمی ہونا شروع ہوئی ہے. نومبر 2023 تک قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری گھٹ کر 2008 ارب روپے رہ گئی ہے. 2022 نومبر میں یہ 2270 ارب روپے تھی اور نومبر 2023 میں یہ 2008 ارب ہو گئی ہیں, کم ہو کر 8% کمی کے ساتھ. جب $22 ارب انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کون سرٹیفکیٹس لے گا قومی بچت اسکیموں کے. ہر شخص چاہے گا کہ وہ ڈپازٹ کرے گا بچت بینک میں اور انٹرسٹ ریٹ لے. تو جب انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہوگا, تاریخ میں پہلی دفعہ 22% شرح سود پہ بینکنگ سسٹم ہمارے ملک کا چل رہا ہے, خطے میں سب سے زیادہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر مہنگائی کے اعداد و شمار کنٹرول ہو جائیں گے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا, ادروائز ہمارے ملک میں انٹرسٹ ریٹ ان چینج رہے گا اپ کمنگ مانیٹری پالیسی میں. 2-3 مہینے میں فرق ہو سکتا ہے کہ آئے 19%, 19.5% ہو جائے, لیکن ابھی یہی توقعات ہیں کہ 22% پر براجمان رہے گا انٹرسٹ ریٹ. اس کے علاوہ خوشائن بات ہے عام آدمی کے لیے کہ اس کا بہت بڑی خوشخبری یہی ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی اگلے ہفتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے. سعودی عرب نے پیلسٹائن اور اسرائیل تنازع کے باوجود آئل پرائسز میں کمی کر دی ہے اور عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو گیا ہے. امریکی خام تیل $70 فی بیرل پہ آ گیا ہے اور برطانوی خام تیل $76 فی بیرل پر آ گیا ہے. تو یہ توقعات ہیں کہ آئندہ والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کراچی گڈس کیریئر ایسوسی ایشن 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا انہوں نے اور کہا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے ڈرائیوروں کو جو اغوا کیا گیا ہے کشمور کے مقام پہ ان کو بازیاب نہیں کرایا بحفاظت, اور جو نقصانات ہو رہے ہیں, جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کے نقصان کا ازالہ نہیں کیا تو یہ اپنی سروس بند کر دیں گے. یعنی سامان کی ترسیل ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ نہیں کریں گے. اور کراچی گڈس ٹرانسپورٹ کیریئر ایسوسی ایشن نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان سے رابطہ کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مسائل حل ہوں گے, کیونکہ یہ مسائل ہم ماضی میں بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا بڑی اہم خبر کہ پاکستان بزنس کونسل نے نئی حکومت کے لیے ایک پلان متعارف کیا ہے, ایک پلان دیا ہے. اور پاکستان بزنس کونسل ایک ایسی کونسل ہے جس میں ملٹی نیشنل کمپنیز اپنی نمائندگی کرتی ہیں. اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے بعد پاکستان بزنس کونسل کے اوپر بڑی اہمیت دی جاتی ہے, اس کے پلان کو یا اس کے اعداد و شمار کو یا اس کی پریس ریلیزز کو. تو پاکستان بزنس کونسل نے نئی حکومت جو اب آئے گی عام انتخابات کے بعد, اس کو ایک مسودہ پیش کیا ہے, ایک پلان پیش کیا ہے. اس پہ وہ عمل کریں تو معاشی اشاریے بہتر ہو سکتے ہیں, معاشی مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں. اور یہ جو پلان پیش کیا ہے یہ بڑا جامع پلان انہوں نے دیا ہے. اس میں ہر سیکٹر اور ہر سب سیکٹر کو بریفلی ڈسکس کیا ہے. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے
लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी। सब यही कह रहे हैं, हर शख्स यही चाहता है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाए, लॉन्ग टर्म बनाए, शॉर्ट टर्म पॉलिसी ना बनाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम बनाएंगे, उस पर अमल करेंगे तो हम उसके समरात हासिल कर सकेंगे। नए प्लान में उन्होंने कहा है कि नई हुकूमत को भी मौजूदा चैलेंजेस का सामना होगा। टैक्स चोरी, अंडर इन्वॉइसिंग और टैक्स की ओवर इन्वॉइसिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रिटेलर्स, होलसेलर्स पर टैक्स आयद करें ताकि हुकूमती खजाने को तकरीबन 250 अरब रुपए हासिल हों। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर पर मजीद टैक्स लगाएं ताकि कौमी खजाने को 513 अरब रुपए के टैक्स हासिल हों। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, डिस्कोज जो हम देख रहे हैं, पेस्को, क्वेस्को, लेस्को, ये जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो खसारे में चल रही हैं, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो हुकूमती खजाने पे बोझ बनी हुई हैं, इनके जो रिकॉर्ड खसाने हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक जामे प्लान बनाएं। आखिर क्यों ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हमेशा से खसारे में चल रही हैं और मीशत पर मनफी असरात मुरतब कर रही हैं? इन्होंने कहा है कि इस हवाले से सोच विचार करना होगा। सनतों को चलाने के लिए जो तवानाई टैरिफ हैं, यूटिलिटीज़ टैरिफ, महंगी गैस और महंगी बिजली, उस पर नज़रसानी करें। 19 सेंट्स पर नहीं कोई इंडस्ट्री सर्वाइव करती और इंटरनेशनल लेवल पे 6 सेंट और 7 सेंट पे इंडस्ट्रीज चलती हैं। तवज्जो यहाँ पे भी मरकूज़ करनी होगी। NFC अवार्ड मनफी असरात मुरतब कर रहा है मीशत पर। NFC अवार्ड की पॉलिसी पर नज़रसानी करें। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कम अज़ कम 5 साल की चार्टर पॉलिसी को मुतारिफ कराएं। एक्सपोर्ट सेक्टर को मिलने वाली मरात का सालाना ऑडिट करें। नई हुकूमत को सब्सिडी कल्चर का खात्मा करके सनती और तजारती पॉलिसी पर काम करना होगा। सरकारी और गैर तरक्याती अखराजात में कमी करना होगी। महंगाई को काबू करने के लिए GST की शरह में भी कमी करना होगी। पाक अफगान ट्रांजिट पेड पर नज़रसानी करना होगी। ये तमाम पॉइंट्स पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने एक्शन प्लान के अंदर सामने रखें। नई हुकूमत आए, इस पर काम करे। अगर नई हुकूमत जो आती है और वो इस प्लान के 40% पॉइंट्स पर भी काम कर लेती है तनदही के साथ, तो हम मुआशी मसाइल को काफ़ी हद तक कम कर लेंगे। ये वो मसाइल हैं जिसका रोना बहुत सारे इदारे कई सालों से रो रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। ये तमाम खामियां हमारे निज़ाम में है, हमारे मुआशी निज़ाम में है। बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने शाया किए हैं, इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। मुख्तलिफ उमूर पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के रिजर्व्स कैसे बेहतर होंगे, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने जो एक्शन प्लान दिया है, जो तजावीज़ दी हैं, जो मुसवदा पेश किया है, इस पर कैसे अमल होगा। और तरसीली निज़ाम जो ट्रांसपोर्ट का मुतासर होने जा रहा है कराची में, क्योंकि कराची हब है, इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ से पोर्ट है, पोर्ट से सामान लोड होता है, फिर सामान यहाँ से लोड होकर पूरे पाकिस्तान में जाता है। तो अगर वो तरसील मुतासर हो जाती है और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते, तो फिर क्या होगा, क्या होने जा रहा है। इन तमाम पॉइंट्स को हम अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिर हसन सिद्दीकी, सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान के रिजर्व्स, हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स 8.5 बिलियन डॉलर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 13.5 बिलियन डॉलर्स हमारे रिजर्व्स हैं। चाइना के रिजर्व 3200 बिलियन डॉलर्स, इंडिया के 600, बांग्लादेश के 20 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स हैं। हम अपने रिजर्व्स को कैसे बेहतर करेंगे? इन रिजर्व्स में भी सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर हैं, दुबई के 2 अरब डॉलर हैं, फिर चाइना के 1.5 अरब डॉलर हैं। फिर चंद करोड़ डॉलर के साथ मुल्क कैसे चलेगा? किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात यह है कि जो रिजर्व्स आप पाकिस्तान के बता रहे हैं जी, वो हमारे नहीं है, वो हमने कर्जे लिए हुए हैं या डिपॉजिट लिया है। बिल्कुल। हमारे रिजर्व जो इंटरनेशनल हैं वो मनफी हैं, नेगेटिव है। नंबर एक, देखिए गुजारिश ये है कि अगर हमारी इंपोर्ट्स जो है एक्सपोर्ट से दुगनी से ज़्यादा है तो आपके रिजर्व कैसे होंगे? मतलब 5 साल में अगर आप देख लें, 292 बिलियन यानी 300 अरब रुपए की आपने इंपोर्ट्स की, 300 अरब की डॉलर की, और 130 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, तो कहाँ से रिजर्व्स आएंगे? तो ये तो हो ही नहीं सकता जब तक आप दुगनी कर रहे हैं इंपोर्टर्स को खुश करने के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिलचस्पी नहीं है। रेमिटेंसेस बढ़ाने में दिलचस्पी है तो वो पैसा फिर बाद में वापस चला जाता है और उससे टैक्सों में नुकसान होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। नंबर एक। दूसरा ये कि जब आप सरमाए के फरार को कानूनी तरीके से मुमकिन बना रहे हैं तो रिजर्व्स कहाँ से आएंगे? फिर ओवर इन्वाइसिंग भी है, अंडर इन्वाइसिंग भी है, स्मगलिंग भी है, तमाम चीज़ें साथ चल रही हैं। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि मईशत को भी अगर आप देख लें, अगर मेरे मुल्क के कर्जे जो थे और जिम्मेदारियाँ 2018 में 30,000 अरब के थे, आज़ादी के 71 साल के बाद,
30,000 ارب, اب وہ 78,000 ارب ہو گئے 5 سال میں. اگر یہ رفتار رہی تو معیشت کہاں جائے گی, عوام کہاں جائیں گے, ریزرس کہاں جائیں گے. تو ان حقائق کو اگر سامنے رکھیں جی تو پھر صورتحال واضح ہوگی. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا, پاکستان کے پاس کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, معدنی وسائل دیے ہیں, عوام دیے ہیں جو محنتی جفا کش ہیں, پروفیشنلز اچھے ہیں, جی اور ہماری اسٹریٹجک لوکیشن شاندار ہے. لیکن ہم اشرافیہ کو نوازنے کی پالیسی پہ چل رہے ہیں, وہ اور IMF سے قرضے لینے کی پالیسی, امریکہ کو خوش کرنے کی پالیسی, یہ اور ادارے ہمارے اپنی حدود کے اندر کام نہیں کر رہے. جی یہ تباہی ہے. جس دن اس کو آپ بدل لیں گے معیشت ٹھیک ہو جائے گی. جناب ڈاکٹر صاحب, ریزروز ہمارے بہتر ہو جائیں گے اگر ہم مزید قرضہ لیں گے, IMF سے مزید قرضہ لیں گے, بہتر ہو جائیں گے, یہ تو ایک الگ معاملہ ہو گیا. لیکن ہم نے اس سال بڑے پیمانے پر اپنے قرضے ادا کرنے ہیں 25 ارب ڈالر کے. اگر وہ ہم تھوڑا سا بائلیٹرل لونز کو ہم ایڈجسٹ بھی کر لیں تو 12 سے 13 ارب ڈالر تو ہم نے اس سال ادا کرنے ہی کرنے ہیں قرضوں کی مد میں. وہ ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیے, آپ پوری قوم کو ڈرا رہے ہیں, حالانکہ آپ کی بات صحیح ہے. جی میں اس سے آگے بتا دوں, IMF سے جو آپ کو قرضہ ملے گا, جی اس کے بعد دوست ملکوں سے بھی آپ قرضے لے لیں, اس کے بعد ورلڈ بینک سے بھی لے لیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لے لیں, ان سب کے باوجود ہم بیرونی قرضے واجبات ادا نہیں کر سکیں گے. اس سال کے. یہ IMF کے, تو پھر ہمیں کچھ جو ہے نا قربانی کہیں جا کے دینی پڑے گی, اور وہ جب وہ قرضوں کی آپ کو ری شیڈولنگ کے لیے جانا پڑے گا. پیرس کلب کے ہم کرا چکے ہیں, اب بالکل آپ جائیں گے اپنی سلامتی کو داؤ پہ لگائیں اور آپ کہیں کہ جناب پیرس کلب کے تو ٹھیک ہے ہو گئے, مگر جو ملکوں سے ہم نے قرضے لیے ہیں, جو کمرشل لونز ہیں, اس کی بھی آپ ری پروفائلنگ اور ری شیڈولنگ کی طرف جائیں گے. یہ تو تباہی کا نسخہ ہے. خالی یہ کہنا, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ 13 ارب کا یا 12 ارب کا ڈیفیسٹ آئے گا دوست ملکوں سے ملنے سے کے باوجود, ورلڈ بینک کے باوجود. اس کے لیے پھر ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہماری سرمایہ کاری تو آنے والی نہیں ہے, سوائے ریکوڈک کا ہے, وہ پریشان کن سرمایہ کاری ہوگی. تو ہمیں بالکل ری پروفائلنگ کے لیے جانا پڑے گا, جو میرے خیال سے تباہی کا نسخہ ہوگا, اور ہم خودکشی کی طرف جائیں گے. یہ 2024 میں حقیقی خطرہ موجود ہے, اور یہ کہنا کہ IMF کے قرضے کے بعد ریزرس بڑھ جائیں گے, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ابھی تو ہمیں ادائیگیاں کرنی ہے, تو IMF ڈالر ہی دیتا ہے, نہیں زیادہ. تو یہ چیزیں سامنے رکھیں گے تو پھر آئینہ قوم کو نظر آ جائے گا. جناب ڈاکٹر صاحب, پھر تو جو بھی نئی حکومت آئے گی تو وہ تو میرے خیال سے اس کے تو پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے, ابھی سے ہی لڑکھڑا رہے ہوں گے کہ اتنے زیادہ معاشی چیلنجز ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نئی حکومت آئے گی تو کچھ بہتری آئے گی, یا یہی حکومت چلے گی, توسیع ہو جائے گی کچھ اس طریقے سے؟ کیا کہتا ہے آپ کا تجربہ؟ جی, 1980 سے 2018 تک جو 38 سال ہیں, جی اس میں سے بیشتر میں امریکہ کا رویہ ہمارے ساتھ ہمدردانہ تھا. جی کبھی 9/11 کی وجہ سے, کبھی سوویت یونین کی وجہ سے, اب وہ بدل چکا ہے. تو جس زمانے میں 38 برسوں میں ہمدردانہ رویہ تھا, اس زمانے میں ہمارے ملک کی گروتھ ریٹ بھارت, بنگلہ دیش اور سری لنکا سے کم تھی. اور 2018 کے بعد تو رویہ بدل گیا, اور ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس کے اوسط تھی 4.7, اب تو ہم 2.5 پر آ گئے. بالکل مہنگائی جو ہے سری لنکا میں 3.4 ہے, ہمارے ملک میں 29.7 ہے. ذرا غور کر لیں, سری لنکا جیسے ملک میں 3.4 ہے, بھارت میں 4.9 ہے. تو عوام کچلے جا رہے ہیں, معیشت ترقی نہیں کر رہی, غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, قرضوں کا بوجھ ملکی اور بیرونی قرضوں پہ بڑھ رہا ہے, اور ہماری FBR کی جو ٹیکسوں کی آمدنی ہے جی اس میں سے NFC ایوارڈ کے نکال دیں تو آپ تو سود بھی ادا نہیں کر سکتے. تو دفاع کے لیے جو ملک قرضے لے گا, بالکل وہ ملک سلامتی کو کیسے یقینی بنائے گا, اور عوام کو کیا دے گا, کیسے دے گا, جبکہ وہ اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں, وہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہے, اور ویسے بھی تقریباً 1.5 دفعہ کہا ہے, 18 مرتبہ 20 مرتبہ, کہ جی اگر انتخابات سے پہلے اصلاحات جو بنیادی ہیں جی ان کو قانونی شکل نہیں دی, جو کہ SIFC کی ذمہ داری ہے, سپریم کورٹ کی ہے, تو پھر ہم خودکشی کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہوں گے. تو کیا یا اصلاحات کر لیں, وہ اصلاحات کر لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. قانونی شکل آج دے دیں, یعنی اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو منتخب حکومت اس پارٹی کے ہیں ان کی ممبرشپ ختم, وہ حکومت ختم, یا وہ کریں. یہ قانون سازی آج کرنی ہوگی الیکشن سے پہلے, ورنہ خودکشی ہے. سیدھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو فیگرز ہیں وہ میرے سامنے, وہ آپ کے سامنے. اب دیکھیے, وہ یہ کہہ رہا ہے جی عالمی بینک کہ 2050 تک پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے نیچے گر جائے گی. 348 ارب ڈالر چاہیے ماحولیات کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے, تو آپ کے پاس کہاں ہے؟ آپ کے تو قرض ادا کرنے کے لیے نہیں ہے. 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے,
بالکل یہ تو آئین کہہ رہا ہے نا آپ کا کہ 25 ہے کہ آپ ان کو مفت اور لازمی تعلیم دیں. تو جب آپ جو اسکول بچے جا رہے ہیں اس کی تعداد اس سے کم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ موجودہ حالات میں کوئی نہ پاکستان بزنس کونسل نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ تعلیم ادارے بات کر رہے ہیں کہ بھئی میرے ملک کا بجٹ 1.77% ہے، تعلیم کا ہونا چاہیے 7%، جو پارٹیوں نے کمٹ کیا ہوا ہے، آفیشیلی کمٹ کیا ہوا ہے. تو جی 7% کا 1.7 کر رہے ہیں. 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، ان کی کوئی بات نہیں کر رہا. بزنس مین اپنی بات کر رہا ہے، تاجر صنعت کار اپنی بات کر رہے ہیں، ایکسپورٹرز اپنی بات کر رہے ہیں. عوام کی تعلیم کی، صحت کی، غربت کی، بے روزگاری کی وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. قرضے لے لیں، ری شیڈولنگ کر لیں، نجکاری کر لیں. یہ کیا کھیل بچایا ہے؟ اس پہ سوچنا پڑے گا قوم کو. اثاثے بیچ کے، بیوی کا زیور بیچ کے کوئی آدمی نے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کیا ہے؟ ہاں، بیوی کا زیور بیچ کے کوئی بزنس کر لیں اور اس سے منافع کر لیں اور حالات جو ٹھیک ہو جائیں. اس سے قرضے بھی ادا نہیں کریں، بیوی کا زیور بھی بیچ دیں. جو نجکاری پاکستان میں ہو رہی 6,500 ارب روپے کے اثاثے قوم بیچ چکی ہے، اور صرف منافع بخش بیچ رہے ہیں، لاس والے تو بیچے نہیں. اب یعنی پی ہم آئی نے اے، فور سیل کا بورڈ جو اٹھایا ہوا ہے، اب ہم دو فور سیل کے بورڈ اٹھائیں گے اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے تو. آپ یہ پاکستان ارزاں فروختن، فارسی میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو سستا بیچ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پی آئی اے کو اب آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کے 2 حصے کر رہے ہیں، خراب حصے کو الگ کر رہے ہیں، اور جو منافع بخش حصہ ہے جس میں لازمی بزنس ہے اس کو بالکل بیچ رہے ہیں. یہ کون سی حکمت ہے؟ مجھے کوئی سمجھا تو دے. آپ نے بینکوں کو بیچ دیا، جو منافع، پی ٹی سی ایل کو بیچ دیا جو ہر سال منافع بڑھا رہا تھا. بینکس منافع بڑھا رہے تھے، آپ نے ریکارڈ پر آپ دیکھ لیے، ان کو بیچ دیا آپ نے. آپ نے کون سا ادارہ بیچا ہے؟ 6,500 ارب کے بیچ دیے. اور آپ نے اگر ان کو غیر ملکیوں کو بیچ دیا تو پھر وہ غیر ملکی اگر اس کو یہودی کو بیچ دیں یا ہندو کو بیچ دیں تو میرا کیا ہوگا؟ کبھی ان باتوں کو سوچنے کی قوم کو ضرورت ہی نہیں ہے. صرف یہ کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، کب ہوں گے، کیا ہوگا. ارے اس سے آگے بڑھیں بھائی. میرا ملک کی سلامتی، میری جغرافیائی سرحدیں، میرا جوہری پروگرام، میرے 25 کروڑ عوام، میرے 25 ملین بچے جو اسکول نہیں جا رہے، میرے 11 کروڑ عوام جن کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. وہ نہ علاج کرا سکتے ہیں، نہ تعلیم دلا سکتے ہیں، نہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو بلا سکتے ہیں. تو ان کی بات کرنے کے بجائے ہم 2-4 چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے. قوم کو اب سوچنا ہوگا، اور ان لوگوں کو سوچنا ہوگا جو تباہ ہیں غربت بے روزگاری میں، کہ زندہ باد کے نعرے لگانا چھوڑیں. بات کریں آ کے جی میرے لیے کیا ہوگا، میرے 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے ان کا کیا ہوگا. میڈیا بھی اس بات پہ سوچے کہ اب آپ اس کی چیز کو ٹائم دیں. لوگوں کو بتانا بار بار پڑے گا. دیکھیے ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، اکنامی کے، غربت کے، ہم 15-20 منٹ کے پروگرام کرتے ہیں تو جی عوام کو تو سمجھ نہیں آتا یہ جلدی جلدی کیا بات ہو گئی. تو بالکل جس طرح سے آپ کوئی فورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کو 18 گھنٹے تک ڈسکس کرتے ہیں تو عوام سمجھ جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھ رہے. آپ کو پاکستان کا مفاد، پاکستان کی سلامتی اور غریب لوگوں کو اب جو ہے خطرات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ نیو گریڈ چل رہا ہے. اس لیے میں بہت واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطرات بڑھ رہے ہیں، اور یہ 2024 میں ہمارے گرد گھیرا تنگ ہوگا. ایک اور آئی ایم ایف کے پاس قرضہ ہوگا. ایف اے ٹی ایف اپنے داست تیز کر رہا ہے. بھارت اور افغانستان سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، روزانہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، روزانہ ہو رہی ہیں. کوئی بالکل. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے، کس دن نہیں ہوتی. ایسا کبھی ماضی میں بھی نہیں ہوا. تو ان چیزوں کو نظر انداز کیوں کر رہی ہے قوم؟ یعنی 2024 پاکستان کے لیے انتہائی مشکل سال ہوگا، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ مشکل سال ثابت ہو، لیکن ہم گزشتہ سالوں کی کارکردگی کو بھول جائیں گے. کیا ایسے ہی آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ تھی کہ ابھی اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عالمی بینک نے بھی کہا ہے کہ 2024 میں ہمارا گروتھ ریٹ 2% ہوگا، 2025 میں 2.5% ہوگا. مگر اور اگر 3.5% کا 5 تو ٹارگیٹ ہم جی ڈی پی کا اچیو نہیں کر پائیں گے جو ہم نے رکھا ہے بجٹ میں. وہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ابھی تو روپے کی قدر گرنے کا خدشہ حقیقی موجود ہے. روپے کی قدر ابھی ہماری گرے گی، آپ دیکھ لیجیے گا. جی یہ تو آرمی چیف کو آپ کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا کے ان کے سر پر رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج بھی احتیاط کر رہا ہے، یہ بھی احتیاط کر رہے ہیں. لیکن اب آئی ایم ایف یہ کہے گا کہ بھائی آپ اس کو جو ہے آزاد چھوڑ دیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں آزاد چھوڑ دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہم نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارا روپے کی قدر بہتر ہو گئی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں بہتر ہوئی. 12 جولائی کو 276 روپے کا ڈالر تھا، بالکل 12 ایسے ہی. جولائی 23 کو. آج 281 کا ہے. وہ آپ نے روکا ہوا ہے، امپورٹس آپ نے روکی ہوئی ہیں. تو فکر ہو نہیں ہو رہی. تو جب یہ ساری چیزیں کھلیں گی، آئی ایم ایف کے پاس آپ آگے جائیں گے تو یہ سوال تو اٹھائیں گے پھر. اور اگر ڈنڈا ختم ہو گیا تو وہ روپیہ گر جائے گا. پھر آخر میں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین یہ چاہتے ہیں کہ نگراں حکومت کی مدت میں توسیع ہو جائے، عام انتخابات نہ ہو.
تاکہ جو اسپیکولیٹرز مینوپولیٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، آرمی چیف متحرک ہوئے میں، ایسی پالیسیز ہو سکتا ہے مزید جا کے بہتری اور پیدا کر دیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات ہوں گے یا کچھ ہونے جا رہے ہیں، کچھ کھچڑی پک رہی ہے؟ نہیں، میں تو سیدھے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیجئے مجھے، بزنس کمیونٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ نگراں حکومت کے دور میں کیا کریک ڈاؤن کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ بجلی کے خلاف کریک ڈاؤن ناکام، ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ناکام، روپے کی قدر گرنے کے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی وہ ناکام، البتہ کھلی منڈی میں جی جو ہے وہ بہتری آئی ہے، لیکن انٹر بینک میں نہیں آئی۔ تو کیا ہمارا ایف ڈی آئی بڑھا ہے یا گرا ہے؟ میں اس کی فگر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جی پچھلے 23 برسوں میں 48 ارب ڈالر کا بیرونی سرمایہ کاری رہی، 2 ارب ڈالر سالانہ۔ ان کے دور میں، نگراں حکومت کے دور میں یہ گر گئی۔ نگراں حکومت کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے قرضے لیے گئے ہیں بینکوں سے، بالکل ہے نا؟ تو میں بالکل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تو بتا دیں کہ کون سی بہتری آئی ہے؟ کہ تعلیم کا بجٹ بڑھ گیا؟ اچھا، مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ obviously بڑی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی پہ تو 45% کا سامنا ہے ایک عام آدمی کو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اب جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کے جو اعداد و شمار تھے معاشی، وہ اتنے خراب تھے کہ ہمیں یہ عبوری حکومت تھوڑی بہتر لگ رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے؟ نہیں، میں نے تو ان کو یہی ایک سوال اٹھایا تھا کہ کہانیاں چھوڑ دیں، جی آپ اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کے جو اعداد و شمار ہیں پچھلی حکومتوں کے اور نگراں حکومت کے دیکھ لیں، کہاں بہتری آئی ہے؟ سوائے اسٹاک ایکسچینج کی کہاں بہتری آئی ہے؟ مجھے بتا تو دینا۔ یہ بالکل ہوا صحیح میں کہہ رہے ہیں آپ۔ بات، اسٹاک مارکیٹ کے اندر بہتری بھی نیو یارک کی وجہ سے ہے کہ وہاں کے بروکریج ہاؤس نے تھوڑا بہت سرمایہ ڈال دیا اور بہتری آ گئی۔ آخر میں یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب، حل ہے کوئی ہمارے ملک کی بہتری کا؟ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ فوری طور پہ کچھ حل ہو سکتا ہے، کچھ بہتری آ سکتی ہے، یا ایسے معاملہ چلے گا؟ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جی ایس آئی ایف سی، جس میں آرمی کی بھی نمائندگی ہے، فوج کی بھی نمائندگی ہے اور حکومت بھی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون سازی کریں، الیکشن کمیشن کو کہیں کہ ایک حلف نامہ فارم میں بھر دیں جی کہ یہ بقایا کرنا ہے، ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگانا ہے، اور ہمیں جو ہے نا 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس ختم کرنا ہے، تعلیم کا بجٹ بڑھانا ہے، معیشت کو دستاویزی بنانا ہے۔ پارلیمنٹ یہ میں سب سناٹا ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب، پارلیمنٹ میں جی، سناٹا ہو جائے گا، سینٹ دیکھیے خالی آپ ہو جائے گا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پارلیمنٹ سے نہیں کرانا ہے، ایس آئی ایف سی سے کرانا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کرنا ہے ورنہ آپ کی حکومت ختم۔ یہ بات میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے ایک لفظ کہا، اگر یہ اصلاحات نہیں کرتے تو خودکشی ہے۔ یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو اگر خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں بہت کرنا۔ بہت تفصیلی آپ نے ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے بڑے ویلیویبل پوائنٹس بتائے۔ اصلاحات کرنی ہوگی اور ان کو قانونی شکل دینا ہوگی۔ اگر آپ نے اصلاحات نہیں کی تو خودکشی ہے۔ اس وقت پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے انکاؤنٹیبل چیلنجز ہیں، انکاؤنٹیبل۔ امن و امان کی خراب صورتحال، قرضوں کی ادائیگیاں، مہنگائی، ترسیلات زر، امپورٹ ایکسپورٹ، انڈسٹریل سیکٹر زبوں والی کی جانب گامزن۔ آپ کے پاس ان گنت مسائل ہیں، بیرونی سرمایہ کاری کا تیزی سے انخلاء جاری ہے، لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو انکاؤنٹیبل چیلنجز کا سامنا ہے اور ایس آئی ایف سی پر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ایس آئی ایف سی کی ٹیم متحرک ہے، آرمی چیف متحرک ہیں، ظاہر سی بات ہے پلان بنایا ہوگا، یقیناً پلان بنایا ہوگا، مگر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ابھی کی رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ اس سسٹم کی رکاوٹیں ہیں جو پاکستان میں کئی سالوں سے بنایا گیا، بیوروکریسی نے بنایا، ٹیکنوکریٹس نے بنایا، اشرافیہ نے بنایا۔ بنگلہ دیش کا جتنا ریزروز ہے اتنے تو اشرافیہ کے پاس ڈالرز ہولڈنگ ہے، یعنی گھروں میں ڈالرز اتنے موجود ہیں پاکستان کی اشرافیہ نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں جتنا بنگلہ دیش کا ریزرو ہے۔ 20 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر پاکستان میں لوگوں کے گھروں میں محفوظ ہے، اور وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ روپیہ گرے گا، ڈالر بڑھ جائے گا، جب ڈالر 350 روپے کا ہوگا پھر ہم ڈالر بیچیں گے۔ جب آپ کے دل کے، آپ کے جذبات میں، آپ کی سوچ میں پاکستان کے لیے محبت نہیں ہوگی، یہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ یہاں وقت بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارہ، سینئر معاشی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ مجھے ایک پریشانی ہے، بلکہ مجھے کیا بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے کہ جب جیب میں ہمارے پیسے نہیں ہوں گے
تو ہم کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بھی جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو ہمارا کانفیڈنس لیول شیک ہو جاتا ہے، ہم ڈٹرمننٹ نہیں رہتے۔ پاکستان کے ریزروز جب بہتر نہیں ہوں گے اور سارے ریزروز ہمارے قرضوں پر محیط ہیں تو ہم کس طریقے سے اپنی کوئی پالیسی بنائیں گے، کس طریقے سے سروائیو کریں گے، ریمیٹنسز ایکسپورٹ کی فیگرز کو کیسے بہتر کریں گے، کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے سال 2024 میں ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے یہ اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں پاکستان کے یہ مسئلے حل کرنے کے لیے۔ دیکھیے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ پاکستان کے یہ جو مسئلے ہیں ان کے حل موجود ہیں، صرف گورنمنٹس کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے ایسے حل کو اڈاپٹ کرنے کی جس سے پاکستان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے اور ہمارے پاس ایک گروپ آف اکانومسٹ ہیں، ہمارے پاس پاکستان کے یہ جو مسئلے ہیں ان کے حل موجود ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسا حل چاہتے ہیں جو امریکہ ڈکٹیٹ کرے۔ جو حل امریکہ ڈکٹیٹ کرے گا اس میں پاکستان کے لیے بہت بربادی ہے۔ دیکھیے ہم نے اپنی معیشت کو برباد کر لیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، صرف آئی ایم ایف کی پرسکرپشنز کو کنڈیشنلٹیز کو رائج کر کے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنا ہم زیادہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اب تو بالکل ہی ہمارے فورن ڈیٹس انسسٹینیبل ہو گئے ہیں۔ اگر اب ہم پھر جانے کو سوچیں گے آئی ایم ایف کے پاس تو ہم ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ اور میں نے بارہا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم ادائیگی نہیں کر سکیں گے تو ہم نے اپنے بہت سے اسٹریٹجک ایسٹس، ہم نے اپنے ایئرپورٹس اور موٹر ویز وغیرہ کو گروی رکھا ہوا ہے، تو بہت گمبھیر صورتحال ہوگی۔ اور وہ یہی ان لوگوں کی اسکرپٹ ہے کہ ہم لوگ ڈیفالٹ کر جائیں، پھر وہ ہم سے بات چیت کریں گے کہ آپ کو اپنے موٹر ویز چاہیے اور ایئرپورٹس چاہیے تو وہ لے لیجئے، ورنہ پھر آپ رول بیک کر لیجئے۔ میں نے بارہا اس طرف توجہ دلا رہی ہوں کہ ہمارے پاس ایسے سلوشنز موجود ہیں جس سے پاکستان نہیں لینا پڑے گا، جس سے ہماری معیشت میں بہت روزگار مہیا ہوں گے، ہماری ریٹ آف گروتھ بڑھے گی، ہم جی اپنی ڈیٹ سروسنگ بھی کر سکیں گے۔ اگر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے اس طرف، ہر ایک توجہ دے رہا ہے صرف ان حلوں کی طرف جس سے ملک میں بربادی آئے گی، جس سے ڈی نیوکلیئرائزیشن ہوگا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ ایسے حل کیوں نہیں چاہتے ہیں جس سے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایس آئی ایف سی، سی پیک، گرین پاکستان انیشیٹو، ریکوڈک، یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں، پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو ان منصوبوں سے امیدیں ہیں؟ دیکھیے ایس آئی ایف سی میں جو یہ ہے، وہ جو انہوں نے قدرتی وسائل کا وہ کیا ہے، تو اس میں قدرتی وسائل کو خام مال کے طور پہ لیز کیا جا رہا ہے، تو اس لیے مجھے کوئی امید نہیں ہے اس میں۔ ریکوڈک کی پھر طرف اگر آپ کا آپ اشارہ ریکوڈک ہے، ریکوڈک کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ اور بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اور وہ ہوں گے، وہ اس میں ہم اپنے قدرتی وسائل کو خام مال کے طور پہ دیں گے۔ اور آپ دیکھیے اس کی ویلیو ایڈیشن، تھوڑی سی آپ ویلیو ایڈیشن کر دیں تو زمین آسمان کا، جیسے گریفائٹ ہے اس میں $50 کا وہ جائے گا، مگر ڈاکٹر بکے گا۔ صاحبہ اور ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پاور ڈیفیسٹ ہے، ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہیں، مین پاور کی کمی ہے، امن و امان کی صورتحال بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایف ڈی آئی کو لانے کے لیے ہم نے تو سامنے والی کی ہر شرائط کو ماننا ہے تاکہ ہمارے پاس کچھ تو بہتری آ سکے، تو فوری طور پہ تو ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ شرائط کو ماننا ہے تو پھر آپ بھول جائیے کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سی پیک کی جانب سے آپ کیا کہیں گی جو تاخیر میں کا بہت مکمل شکار ہوتا جا رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہماری جو قدرتی وسائل ہیں اس میں آپ تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن کر دیں تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گریفائٹ کی شاید میں نے بات کی تھی، جی تو اس میں $50 تک وہ بکے گا، اور اگر آپ تھوڑا سا اس میں ویلیو ایڈیشن کر دیں تو $700-800 کا بک جائے گا۔ اور اسی طرح باقی بھی ہمارے پاس جو منرلس ہیں۔ پھر دوسری بات جو یہ ہے، جو ایس آئی ایف سی میں وہ جو ایگریکلچر کا ہو رہا ہے، جی وہ ویسے تو اس میں مجھے وہ نہیں ہے اعتراض، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو بیج استعمال کیے جا رہے ہیں وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں، اور ہم اپنے سارے ایگریکلچر کو تباہ کر دیں گے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج سے، کیونکہ اس میں کراس پالینیشن ہوتی ہے، اور کراس پالینیشن کی وجہ سے جو بیج صحیح قدرتی بیج ہیں وہ بھی پھر جی ایم اوز بن جائیں گے۔ تو اس جی لیے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس پہ اور انفارمیشن چاہیے،
کہ یہ جو ایگریکلچر پہ کیا جا رہا ہے گرین ریولوشن تو کہا جی جا ایم رہا ہے، اوز کے اس سیڈ میں تو ہم کون سے ویسے ہی بیج امپورٹ کر استعمال رہے ہو رہے ہیں، ہیں؟ جی ایم او بیس سیڈز تو ہم ویسے ہی امپورٹ کر رہے ہیں کئی دیکھیے سالوں سے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں جی ایم او پہ بین لگا ہوا ہے دنیا بھر میں، بالکل اور لگا ہم ہوا لوگ ہے، اپنے مگر پھر بھی ہم کر رہے ہیں ان فیک وائسز کے ذریعے نان جی ایم او کر کے ہم جی ایم او منگوا رہے ہیں. مرغی کی خوراک کی سب سے بڑی مثال ہے. ہم اگر جواب دے دوں، جی جی اگر ہم جی ایم او بھی منگوا رہے ہیں اور جی ایم اوز کے بیج منگوا کے ان کے کاپی رائٹ بھی لے رہے ہیں، تو ہمیں اس ملک کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ تو ہم سے یہ کوئی خریدے گا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی مارکیٹس جو ہیں، روس ہے انہوں نے بین کیا ہوا ہے، سینٹرل ایشین ممالک نے بین کیا ہوا ہے، یورپین یونین کے 27 ممالک نے 19 نے جی ایم اوز کو بین کیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جب سے جی ایم او اس کنزمپشن شروع ہوا ہے تو کینسر اور یہ جو ہے بہت سی بیماریاں، سٹروکس، کینسر اور الرجیز بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو گئی ہیں. تو ہمیں کچھ پاکستان کے لوگوں کا بھی سوچیں، ہم ایکسپورٹ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم اگر پاکستان کے لوگوں کو کھلائیں گے تو ان کی بھی صحت کا سوچئے. یعنی کہ تھوڑا سا تو آپ پروفیشنل سے انپٹ لے لینا، آپ ضرور اپنے معاشی پالیسیاں بنائیں، مگر تھوڑا سا تو ان لوگوں سے بھی انپٹ لے لیں جن کو اس بارے میں کچھ پتا ہے. اور آپ ڈاکٹر خود ہی صاحبہ سب کچھ کر سی لیں گے پیک کے حوالے اور سے کیا پھر کہیں گی؟ ایکسپیکٹ. سی پیک کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی سی پیک سمجھتی ہوں کہ سی پیک جو ہے اس نے پاکستان کو ڈیولپمنٹ دیا ہے جی اور آئندہ بھی دے سکتا ہے، اور آئندہ اگر حکومت کوئی ایماندار ہو تو وہ سی پیک کو بھی ذرا بہتر نیگوشیٹ کرے. مگر ابھی موجودہ حالت میں بھی اس نے ہمیں ڈیولپمنٹ دیا ہے، اور مگر آئندہ ہوپ فلی حکومت زیادہ بہتر نیگوشیٹ کرے گی سی پیک کو بھی. آئندہ آنے والے دنوں کو آپ بہتر دیکھ رہی ہیں؟ سال 2024 میں کچھ بہتری ہوگی یا ایسے ہی معاملہ چلے گا، ایسے سسٹم چلے گا؟ اگر یہ تو اس پہ منحصر ہے کہ گورنمنٹ کون سی پالیسیز لے کے آئے گی. جیسے موجودہ ان کی پالیسیاں ہیں ایس آئی ایف سی میں، وہ سارے ہمارے نیچرل ریسورسز را فارم میں بیچ رہے ہیں. تو جن ملکوں میں قدرتی وسائل کو را فارم میں بیچا جاتا ہے وہاں یہ ریسورسز بدبختی لے کے آتے ہیں، اس کو ریسورس کرس کہا جاتا ہے. اور جو ملک تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن کر دیتے ہیں وہاں یہ ریسورسز جو ہیں وہ خوش بختی لے کے آتے ہیں، اس کو ریسورس بلیسنگ کہتے ہیں. تو پھر ایگریکلچر کا دیکھ لیجئے کہ ہم پاکستان کی ایگریکلچر کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو جی ایم اوز کی کیمیکل کمپنیز ہیں، جی ویسٹرن کیمیکل کمپنیز، ان کے بیج کوئی خرید نہیں رہا ہے، تو ہم ان کے لیے ان کے منافع بڑھانے کے لیے اگر ہم ان کے بیج استعمال کریں گے تو ہم اپنے ملک کو بھی تباہ کریں گے، اپنے ملک کا ایگریکلچر بھی تباہ کریں گے اور ملک کے لوگوں کی صحت بھی تباہ کریں گے. اور ہم سے کوئی بڑی مارکیٹس جو ہیں انہوں نے ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ہم سے کوئی یعنی خریدے ڈاکٹر گا بھی صاحبہ نہیں. تو نتیجہ اگر اخذ کیا جائے تو دلی دورس، یعنی معاشی مستقبل بہتر ہونے میں ابھی وقت لگے گا، مختصراً یہی ہے. جی میرا یہ خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جو اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جی اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو دھما چوکڑی ہوگی. الیکشن ہوں گے تو بھی جو ہمارے یہاں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس حل نہیں ہے ہمارے معاشی مسئلوں کے. بہت وہ شکریہ صرف ڈاکٹر صاحبہ، اقتدار میں آپ آنا نے چاہتے. بہت ڈسکرپٹیولی ہمیں بتایا. معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پیش میں جمع ہونا ہوگا. سیاسی جماعت کوئی بھی آ جائے انتخابات کی مدد سے اور کوئی بھی حکومت بنا لے، اگر وہ پالیسی نہیں بنائے گی تو سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایس آئی ایف سی کی جو پالیسیز ہیں وہ بہتر ہیں مگر مزید بہتر ہو سکتی ہیں. سی پیک بیک بون ہے، اس پر توجہ دینا ہوگی. یا وقت ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کراچی گڈز کیریئرز ایسوسیشن نے حکومت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. 7 جنوری کو کشمور کے مقام پر ٹرکوں پر فائرنگ ہوئی، 9 ڈرائیوروں کو اغوا کیا گیا اور ٹائر جو گاڑیوں کے ٹائرز ہیں ان کو برسٹ کیا گیا. اور بقول کراچی گڈز کیریئر ایسوسیشن کے صدر نور خان کے کہ جب ٹائر برسٹ ہوئے تو اس سے 2 کروڑ مالیت کا نقصان ہوا. ڈرائیوروں کے اغوا کا سلسلہ ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کا احتجاج بھی ہوتا ہے ٹرانسپورٹرز کا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پالیسی یا کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آتی. اس بار انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر ڈرائیوروں کو بازیاب باحفاظت طریقے سے نہیں کیا گیا، جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں کیا گیا، ڈکیتی کی وارداتوں کو ختم نہیں کیا گیا، تحفظ فراہم نہیں کیا گیا،
تو सर्विस को मुकम्मल तौर पे हम बंद कर देंगे एहतजाज है। अगर कराची से सामान की तरसील बंद हो जाएगी तो मुल्क भर की तरसील मुतासर हो जाएगी। अजनास की और दीगर अशिया जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए शहर से शहर, इलाके से इलाके, सूबे से सूबे जाई जाती है। इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे मुतारिक हो गए और कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के वक्त से उनकी मुलाकातें शुरू हो गई और यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द ड्राइवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जो अगवा किए गए हैं उनको बाजियाब कराया जाएगा, नुकसान का इजाला किया जाएगा, एक मौसर पॉलिसी बनाई जाएगी। इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। लेकिन बात यह आ जाती है कि सिंध और बलूचिस्तान में ये मसाइल सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के ड्राइवरों के साथ इन मसाइल का इदराक क्यों नहीं किया गया अब तक, क्या वजह है? वजह यही है कि सिक्योरिटी इदारे यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर कोई बेहतर पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो कारोबार मुतासर होगा। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट मुतासर होने से या तरसील मुतासर होने से मामला हल नहीं होगा, इससे पूरा साइकिल डिस्टर्ब होगा। ये बेस है, ये रूट कॉज है इस वक्त हमारी बिजनेस साइकिल की। पोर्ट से सामान जब लोड होता है गाड़ियों में और वो जब पूरे पाकिस्तान में जाता है वो मुतासर होगा, फिर शहर से शहर, इलाके से इलाके मुतासर होगा। और आज कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन है, फिर इनकी सपोर्ट में पाकिस्तान की तमाम गुड्स कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जमा हो जाएंगे इनके साथ और फिर ये हालात और ख़राब होंगे। तो उससे बेहतर यही है कि सिंध और बलूचिस्तान में जो अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से, इसका फौरी इदराक किया जाए। हमने आज प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, इकनॉमिक इंडिकेटर्स को डिस्कस किया, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एक्शन प्लान को डिस्कस किया, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के मामले को डिस्कस किया, रिजर्व्स कैसे बेहतर होंगे इसको डिस्कस किया, साल 2024 में जितने मसाइल का हमको सामना रहेगा उसको डिस्कस किया। सब अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट्स, उनको हमने आज प्रोग्राम में लिया, उनसे हमने हल पूछे, मसाइल पूछे और उनकी तजावीज़ ली। नतीजा यही है कि SIFC के ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं, CPEC पर बड़ी उम्मीदें हैं, पॉलिसीज़ अपनानी होंगी और पॉलिसीज़ को कानूनी शक्ल देनी होगी। तमाम एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान के पास जो जोग्राफियाई हदूद है वो बहुत शानदार है। 6 अरब लोगों से हम कनेक्टेड हैं। रीजनल ट्रेड, बार्टर ट्रेड को अगर हम नहीं बढ़ा सके तो कम से कम अपनी हदूद, अपनी जोग्राफियाई हदूद का फ़ायदा उठा लें, बेहतर पॉलिसीज़ बना के। अमन व अमान की सूरत हाल एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उस हवाले से हम तवज्जो मरकूज़ करें। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और क्रेडिट जाता है SIFC की टीम को, FDI लाने में मुतहरिक है, गल्फ़ कंट्रीज़ को ऑनबोर्ड करने में मुतहरिक है। बहरहाल पॉलिसीज़ जब तक नहीं होंगी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। एक सेक्टर को अगर हम बेहतर करेंगे तो दूसरे सेक्टर को बेहतर करना लाजमी है। सिर्फ एक सेक्टर को बेहतर करके हम पीछे नहीं हट सकते। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम पाकिस्तान का ख़राब है, उसकी बेहतरी भी चंद दिनों में नहीं होगी, वक्त दरकार है। बहरहाल उम्मीद है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत मुआशी लिहाज से करता रहे और हमारा मुआशी मुस्तक़बिल रोशन रहे और जो मसाइल हैं ये ना सिर्फ हल हों बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये दुआ है। इस पर अमल करने के लिए हमने पॉलिसी बनानी होगी और ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि हम पॉलिसी कब बनाएंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।